बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको मैंने टाइटल दिया था खुद नहीं बदलते कुरान बदल देते हैं, ये शयातीन रब का फरमान बदल देते हैं। तो उसी के रिलेटेड ही उसी के तर्ज की ये दूसरी वीडियो है और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि इस वीडियो में हर वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आप ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको दलाइल के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने टाइटल दिया था खुद नहीं बदलते कुरान बदल देते हैं, ये शयातीन रब का फरमान बदल देते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के बाद आप ये समझ जाएंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसका असल मतलब क्या, और ये लोग आए रोज़ क्यों आम आवाम को बोलते रहते हैं कि खुद से नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। गुमराह किस चीज़ से होंगे ये भी कभी सोचा है ना? सोचा है नहीं ना? आज इंशाअल्लाह सब इल्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि गुमराह किस चीज़ से होंगे कभी आपने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ से गुमराह होने वाले हैं। जो आपको टोटली पूरी ज़िंदगी ड्रामे आपको दिखाते रहे ना, उस चीज़ से आप गुमराह होंगे। ये नहीं कि आप असल दीन से गुमराह कभी भी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना कि कुरान हदायत है, कुरान नूर है। जब नूर की तरफ बुलाया जाए और एक आलिम हो के और पाकिस्तान का मुफ्ती हो के, मैं मुफ्ती नहीं, मैं मुफ्त ही बोलता हूँ उन लोगों को, मुफ्त ही हो के वो बोले कि कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ना नहीं तो गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा, तो उससे बड़ा कुरान और इस्लाम का दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। सही है। तो रफ़ाइदैन ना करने के दलाइल जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पहली हदीस जो हमने ली है वो हज़रत जाबिर बिन समरा की हदीस है। इसके ऊपर अहनाफ जो हैं, जो बड़े आलिम जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आलिम हैं, समझना इस चीज़ को, जो आलिम हैं वो इससे दलील नहीं लेते अहनाफ के, मतलब उसमें देवबंद भी हैं, उसमें बरेलवी भी आते हैं। सही है। और जो आगे से चमचे चमाटे हैं वो तो टोटली टोपी ड्रामा है, बस सस्ती शोहरत के चक्कर में आप लोगों को उल्टे रास्ते पर लगाया हुआ है। सही है। पहले तो ये हदीस हो गई, और ये एक नहीं है, ये इस तरह से टोटली तीन हदीसें हो गई। सही है। और नंबरिंग भी नीचे सही मुस्लिम से आई हुई है, कौन कौन सी उसका नंबर है, कौन कौन सी जगह से आई है, ये भी इसमें मौजूद है। सही है। दूसरे सफ़े पे चलते हैं तो अल्लामा नववी जो हैं वो इस हदीस के बारे में क्या फ़रमाते हैं, और नीचे इमाम बुखारी भी उनका कौल भी नकल है, वो क्या फ़रमाते हैं, ये तो इस किताब में लिखा हुआ है। सही है। मैं आज इंशाअल्लाह जुज़ रफ़ाइदैन भी आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें इमाम बुखारी इस हदीस के बारे में क्या फ़रमाते हैं। उसके बाद जो दूसरी हदीस ली जाती है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ली जाती है। सही है। वो हदीस जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बोला था, पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, वो इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न मुईन के नज़दीक हसन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूँ हदीस सही है, लेकिन एक हदीस सही होने के बिना पे आप जो बाकी सारी ज़्यादा सही हदीसें मौजूद हैं और हसन दर्जे की मौजूद हैं वो लेकर के लोगों को बोलो ये जी फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, ये तो किसी के एजेंट हैं, ये विक्टोरियन है। वल्लाह मुझे इन बातों पे बहुत गुस्सा आता था और मैं काफ़ी सारे दोस्तों से बहस भी करता था, यार पहले पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो है नहीं है, क्योंकि आपके जो मुफ्त ही साहिबान हैं वो तो पढ़ने से मना करते हैं। सही है। तो नीचे जो देख लिया आपने जो है नीचे जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस मौजूद है, उसके लिए भी इमाम अबू दाऊद उसको फरमाते हैं कि ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम तिरमिज़ी खुद उसको हसन कह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हसन मानने के लिए, सही मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे देखिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो हनफ़ी जो है आलिम हैं, हनफ़ी मुहद्दिस हैं माशाल्लाह, वो शहन के शागिर्दों में आते हैं। सही है। वो क्या फरमाते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद के तर्क रफ़ाइदैन की हदीस साबित ही नहीं। सही है। वो पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ और इसमें भी इंशाअल्लाह दिखाऊँगा। ओके। और तीसरी हदीस हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ली जाती है, लेकिन उसमें भी सुम्मा ला यऊद के अल्फाज वो भी आपको इंशाअल्लाह आज पूरी किताबों से दिखाऊँगा। सही है ना। आपने देख लिया 3 और हदीसें हो गई। सही है। इसके अलावा बाकी इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल इस बारे में क्या फ़रमाते हैं कि सुम्मा ला यऊद है या नहीं है। इमाम नववी इसको ज़ईफ़ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये आपने खुद देख लेना है, ये रोक के पढ़ लेना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये दलाइल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद एक और दलील ली जाती है सैयदना इब्न ज़ुबैर की।
صحیح ہے. تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث اس طرح سے کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. پھر بھی آپ نے اگر دیکھنا ہو تو نیچے دیکھ لیجئے گا، دیکھیے گا نور العین میں آگے کتاب کا نام اور نمبر موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. صحیح ہے. کیونکہ یہ کہ نور العین میرے پاس نہیں تھی اور اس کو میں نے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا، آئندہ آنے والی ویڈیو میں، اسی ویڈیو میں آگے جا کے. پھر لاسٹ ٹائم پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو ہے روایت ہے. صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ نماز شروع کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. امام بہقی اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے. اچھا یہ تو ہمارے ہو گئے نا دلائل نہ کرنے والے، رفع دین نہ کرنے والے کے دلائل. ایک اور حدیث آج کل جو مفت ہی عبد الواحد قریشی صاحب کے زبان زد عام ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 828، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آیا وہ مفت ہی صاحب ہیں یا پھر وہ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان احادیث کو کن محدثوں نے ضعیف کہا ہے اور کن محدثوں نے ان کو صحیح کہا ہے. ایک حدیث میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہیں گیا نہیں، میں یہ مانتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث 257 نمبر ترمذی والی وہ حسن ہے، کیونکہ وہ امام ترمذی اور ابن معین جو ہے، امام ابن معین اس کو حسن کہتے ہیں. اب چلتے ہیں پہلی حدیث جو ہے پہلی حدیث مسلم کی جو لی ہوئی ہے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ والی. صحیح ہے. اس کے بارے میں درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب، میں نے کیا بولا، جو پڑھے لکھے عالم ہیں ان کی بات کروں گا، وہ دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں. صحیح ہے. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، بعض حنفیہ نے مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے. حدیث بیان کرنے کے بعد کیا آگے لکھتے ہیں، یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن الحجر نے تلخیص القول کیا نقل کیا ہے، وہ عربی میں ہی ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ قول آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، میں ابھی بھی ترجمہ نہیں کرتا. صحیح ہے. آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے یہ حدیث رفع دین اند سلام کے متعلق ہے، نہ کہ اندر رکوع. اند مطلب ساتھ، سلام کے ساتھ ہے، نہ کہ رکوع کے ٹائم کے وقت. چنانچہ صحیح مسلم ہی میں اس روایت کا دوسرا طریق عبداللہ بن قبطیہ سے مروی ہے، جس میں یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث رفع دین اند سلام کے متعلق ہے. باقی آپ نے آگے روک کے پڑھ لینا ہے. صحیح ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. صحیح ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جز رفع دین میں امام بخاری اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جو انہوں نے بولا نا کہ امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں بعض بے علم لوگوں کا وکی کی اس حدیث سے حجت پکڑنا جو اعمش بن المسیب بن رفع ان تمیم بن طرفہ ان جابر بن سمرہ کی سند سے مروی ہے، کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو. آگے نیچے دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، ایک نمبر اور ایک نمبر نیچے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھیے یہ روایت تو صرف قیام کے بارے میں نہیں، بعض لوگ نماز میں دوسرے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح ہو گیا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں امام بخاری، جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ اس روایت سے ترک رفع دین پر حجت نہیں پکڑتا. اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے. آپ اب اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یا امام بخاری کے اس قول کو سننے کے بعد آپ کیا مولانا الیاس گمان صاحب یا پھر مفتی عبد الواحد قریشی کو عالم سمجھیں گے؟ میں تو پہلے سے ہی نہیں سمجھتا، اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ ٹوٹلی ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. اس میں سچ والی کہانی ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. آگے کیا ہے، نہیں پکڑتا. یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر وہی بات ہوتی جس کی طرف یہ جاہل و منکر رفع دین گیا ہے تو نماز کی پہلی تکبیر اور تکبیرات عیدین میں بھی رفع دین منع ہو جاتا، کیونکہ اس روایت میں کسی رفع دین کا استثناء نہیں کیا گیا اور اس بات کو آنے والی حدیث نے بیان کر دیا. امام بخاری کہتے ہیں استثناء سمجھتے ہیں نا، اس استثناء سے مراد کہ اس سے کو آزادی کسی نے نہیں دی کہ رفع دین سے، مطلب چھوٹ نہیں ہے استثناء. صحیح ہو گیا. اگلی حدیث میں وہ کیا فرماتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی. اگلی حدیث وہی مسلم میں ہی
اور یہ حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے، امام بخاری جز رفائدین میں نقل کرتے ہیں، یہ روک کے آپ نے پڑھ لینی ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم، آئی بات سمجھ میں، اس حدیث میں موجود ہے۔ اوکے، پھر امام بخاری آگے اپنا پھر سے قول نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی باطل تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آگے جو ہے آیت کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اللہ عز و جل نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پر فتنہ، شرک و کفر اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اس جو ہے، چلو دوبارہ سے آپ کو واپس لے چلتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث پہ، اس حدیث پہ، صحیح ہے۔ ابھی میں نے یہاں آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ دیکھیے یہ جو حضرت امام بخاری کا قول ہے، اور یہ انہوں نے نیچے جو انہوں نے پوری بات فرمائی یہاں نقل کیا ہوا ہے، لیکن کافی سارے لوگ مانیں گے بھی نہیں یار یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیا پتہ کسی نے جھوٹ بولو۔ تو میں نے کہا آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے دکھا دو، صحیح ہو گیا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ نے جز رفائدین دیکھ لیا، صحیح ہے، آپ نے درس ترمذی دیکھ لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کیا بولتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں مسلم میں، جہاں سے یہ حدیث آئی ہے۔ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ اس کا باب غور سے دیکھیے گا، نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم، سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ اب دیکھیے آپ کے مسلک میں تو نہ جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا کسی نے بتایا ہے، کیونکہ اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان لوگوں کو، مفتیان صاحب کو مفتیان، صحیح ہے۔ تو وہ یہاں نقل کر رہے ہیں اس حدیث کو، صحیح ہے۔ یہ دیکھیے نیچے حدیث موجود بھی ہے، کب ہے؟ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ میرے بھائیوں سوری اس طرف نہیں، اس طرف چلتا ہے، یہ حدیث جو ہے آگے آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت جابر بن سمرہ کی ایک حدیث، پھر دوسری حدیث، پھر یہ آ گئی تیسری حدیث، یہاں یہ آخری حدیث ہے 971 نمبر۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو یا نہیں آئی؟ کہ حدیث مسلم کی وہ لے رہے ہیں سلام کے باب میں، آگے میں رفائدین کی حدیث انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، وہ سلام کے باب میں نہیں، رفائدین کے ہی باب میں ہے۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہے نا، اتنا ہی ان میں غیرت ہے نا، یہ جو مفت ہی صاحبان ہیں جو لوگ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، کہ یہ لوگ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں، میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ان میں اتنی بھی غیرت ہے نا اگر، تو یہ ہر چیز کھول کے بیان کرے، کتاب کی تصویر تک لگا دے نا ساتھ میں اپنے جو ہے بیان میں، صحیح ہے۔ یہ روک کے آپ پڑھ لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، اسی ہی حدیث کے بارے میں ابن حبان کیا کہتے ہیں، وہ دیکھیے اس روایت کا تذکرہ جس میں اس روایت کے تفصیلی الفاظ ہیں جن کو مختصر طور پر ہم نے پہلے ذکر کیا۔ پہلے 2-3 روایات وہ ذکر کر چکے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کی، میں نے اس کی تصویر نہیں بنائی کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے گا اس ویڈیو کا۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے دوران پرسکون رہنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ یہ حکم رکوع میں جاتے ہوئے رفعتین کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اب نیچے دیکھ لیجئے گا کہ کہاں سے یہ حدیث انہوں نے لی ہے، ہر جگہ سے انہوں نے حدیث اور نمبر ہر چیز دی ہے ابن حبان نے۔ حدیث بھی پڑھ لیجئے گا، جابر بن سمرہ کی حدیث ہی ہے، صحیح ہے۔ میں نے کیا بولا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آگے آئیے، آگے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پہ امام بخاری کہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل جو کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوبارہ سے، میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، یہ نو اب بولو نا کہ بھائی میاں جھوٹ بولا اس آدمی نے، صحیح ہے۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ساری چیزیں دکھا رہا ہوں، صحیح ہے۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ جو مرضی کرتے پھرو، آپ پڑھو نہیں پڑھو، آپ نے پڑھنا کہاں سے، اللہ معاف کرے، آپ لوگوں کو تو پڑھنے کے لیے کوئی بولتا بھی نہیں ہے نا۔ ہاں یہاں پہ دیکھیے، یہ دیکھیے امام نووی کے نیچے دیکھیے، امام شافعی، امام بخاری اور امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل ائمہ جیسے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی آ گئے یہاں پہ، اوکے۔ اب ہم چلتے ہیں کہاں پہ، ہم نے جو پہلے بات کی تھی یہاں پہ، صحیح ہے۔ اب دیکھیے گا، بخاری نے کہا سفیان ثوری سے ان عاصم بن کلیب ان عبد الرحمن بن اسود ان علقمہ کی سند سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی تو ایک دفعہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔
آگے دیکھیے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا یحییٰ بن آدم سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ادریس کی عاصم بن قلیب سے کتاب میں دیکھا، اس میں پھر دوبارہ نہیں کیا کہ الفاظ نہیں ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کتاب میں جا کے میں نے دیکھا ہے، ثم لا یعود نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے، اور عبداللہ بن ادریس کی یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ علماء کے نزدیک کتاب زیادہ محفوظ ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے نزدیک کتاب جو ہے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، نہ کہ صرف ایسے ہی کوئی آدمی فرض کرو بول دے تو ہم بولیں کہ اوکے۔ انہوں نے تو اتنی تحقیق کی، ہر چیز دیکھی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں نقل کی ہیں، پھر مفت ہی عبد الواحد قریشی صاحب اس پہ ڈٹ جائیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے، صرف اور صرف امام ترمذی اور امام ابن معین رحمہ اللہ کے نزدیک، تو میں بھی اس کو صحیح ماننے کو تیار ہوں، لیکن ایک حدیث لے کر آپ ڈنڈورا پیٹتے پھرو اور جہاں پہ کئی جو ہے احادیث صحیح اور حسن درجے کی موجود ہیں اور ان کو آپ منسوخ قرار دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح ہے۔ آگے دیکھیے جی، کیونکہ آدمی بعض اوقات کوئی بات کرتا ہے، پھر جب اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو صحیح وہی ہوتا ہے جو کتاب میں ہے۔ آگے بات سمجھ میں، آگے چلتے ہیں، اسی میں ہی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد اب نیچے دیکھیے، اس کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، صحیح ہے۔ حضرت برا بن عازب کی حدیث کو، وہ حدیث تو ضعیف اس لیے قرار دی گئی کہ حضرت برا جو ہے وہ خود رفع دین کرنے کے قائل تھے، لیکن پھر بھی چلو آگے دیکھتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ حضرت برا کی یہ جو حدیث آپ نے پڑھ لی، یہ نیچے تھی لاسٹ میں، صحیح ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اس کو دوبارہ سے اگر پڑھنا چاہیے، یہاں سے دیکھ لیں 34 نمبر حدیث یہاں سے لے کے آگے پوری، اور اس کے بعد بخاری نے کہا اس طرح یزید بن ابی زیاد سے قدیم زمانے میں سننے والا حافظ حدیث مثلا سوری، شیبہ اور ظہیر نے روایت بیان کیا، انہوں نے پھر دوبارہ نہیں کیا کہ الفاظ بیان نہیں کیے، اتنی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ ہاں ثم لا یعود ہے یا نہیں ہے، پھر آگے پھر حدیث وہی نقل کرتے ہیں، پھر دوسرے طریق سے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے کانوں تک رفع دین کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ نیچے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ضعیف ہے اور کہاں سے، صحیح ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، امام بخاری جو ہے پھر سے حضرت برا بن عازب والی حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، روک کے پڑھ لینا ہے، صحیح ہے۔ دکھ اس لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ لوگوں کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب امام ترمذی جو ہے، میں نے جب بات کی پہلے سے آپ سے کہ امام ترمذی نے جو ہے اس حدیث کو کیا کہا ہے، حسن کہا ہے، اور وہ یہ نیچے لکھا ہوا لاسٹ میں بھی، صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے دو حدیثیں 255 اور 56 ذکر کرنے کے بعد انہوں نے جو اتنی لمبی تحریر کی ہے اس کا کیا کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس میں جو ہے یہاں پہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو رفع دین کرتے ہیں ان کا تو حدیث ثابت ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثبوت موجود ہیں، وہ ڈنڈورا پتہ ہے کیوں پیٹتے ہیں کہ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر چیز روک کے پڑھ لینی ہے، اور یہ ویڈیو لے کے نا اور ان سب کے کانوں پہ جا کے آپ نے ہتھوڑے مارنے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیے ابن حبان کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں، پڑھوں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا، اور ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم جو ہے دلائل، رفع دین کرنے کے دلائل جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، صحیح ہے، ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے باقی سارے دلیلیں دیکھ لی، یہ دیکھ لیا، یہ حضرت ابن مبارک والی بات دیکھ لی، اگر یہاں آپ کو فرض کریں بولو کہ نہیں بھائی میاں یہاں پہ ہمیں نہیں ملا یا یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ تھا، تو یہاں کہاں تھا، 2 منٹ، حضرت ابن مبارک جو ہیں وہ کہاں تھے، ان کا قول جو ہے رفع دین حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کیوں وہی ٹینشن کیوں لیں، صحیح ہے۔ یہ دیکھیے ثابت نہیں، یہ دیکھیے اوپر سے آئیے، حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں، اس کے بعد جب کہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، اور کیا قول ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک رفع دین کی حدیث ثابت نہیں ہے، اور وہ یہاں پہ ہے، الحمدللہ۔ یہاں دیکھ لیجئے، یہ چیزیں ساری میں آپ کو ثبوت کے ساتھ کیوں دکھا رہا ہوں، یہاں دیکھ لیجئے یہ موجود ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ، یہ دیکھیے لکھا ہوا نا، اور
عبداللہ بن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق اور کہا عبداللہ بن مبارک نے ثابت ہوئی حدیث اس شخص کی جو رفع دین کرتا ہے، اور ذکر کیا حدیث زہری کو سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے، اور نہیں ثابت ہوئی، اور الحمدللہ نہیں ثابت ہوئی حدیث ابن مسعود کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر پہلی بار، یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت۔ میرے بھائیوں، کتابیں جب پڑھو گے نا، میں سب کو بولتا ہوں پڑھو 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 پڑھو، لیکن لوگ جو ہے نا ایسے ہی بحث کرتے ہیں، فالتو کی بحث کرتے ہیں، پڑھانا تو انہوں نے ہوتا نہیں ہے۔ تو ابھی ہم صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری سے آپ دیکھیے گا باب بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور حدیث شروع ہو رہی ہے 735 سے، تکبیر اولیٰ میں نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحیح حدیث ساری جگہ پہ برابر صحیح مل رہی ہے، صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صرف اور صرف جامعہ ترمذی میں ہی ہے، ایک حدیث ہے، میں مان رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں نے کبھی بھی نہیں بولا آپ کو کہ وہ ضعیف ہے، یہ میں باقی محدثین وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس ایک حدیث پہ آپ باقی جو سچ ہے اس پورے کو جھٹلا دیتے ہو یار۔ کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ آپ نے مر کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے جا کے؟ تو امام بخاری دیکھیے اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے وقت کون سی حدیث لیا انہوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا، اس میں بھی حدیث لی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ پھر حضرت مالک بن حویرث کی روک روک کے آپ نے پڑھ لینا ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے پھر لی ہے، یہی دو حدیثیں ہونے کے بعد آگے انہوں نے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ باب انہوں نے باندھے، نمازی کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، صحیح ہے۔ پھر حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کے لے کے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کا بیان، صحیح ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے۔ پھر نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے یہ بھی موجود ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے گا، صفحہ نمبر 480، پوری نماز بیان ہونے کے بعد وہ حدیث آتی ہے 827 اور 828، صفحہ نمبر دیکھ لیا آپ نے، 480 اور 523۔ یہ میں نے بیچ میں سے ساری چیزیں نہیں لی کیونکہ آپ کو صرف ایک چیز دکھانا مقصود تھا کہ مفتی عبدالواحد قریشی کتنا بڑا ڈرامے باز ہے اور کس طرح ڈرامے کرتا ہے، اور مولانا الیاس گمن صاحب۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو انشاءاللہ حضرت ابو امید سعیدی کی اور بھی حدیثیں دکھاؤں گا آگے، جو صرف اور صرف رفع دین پہ ہیں، صرف اور صرف رفع دین یا نماز کے طریقے پہ ہیں، یہ نہیں ہے۔ ابھی مسلم کی احادیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی احادیث، اس میں پھر سے باب دیکھ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ رکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور یہ کہ جب نمازی سجدے سے سر اٹھائے تو رفع دین نہ کرے، صحیح ہو گیا۔ اس میں انہوں نے حدیث لے لی، صحیح ہے، دیکھ لیجئے، آپ روک کے پڑھ لیجئے گا ساری حدیث، اور صحیح کتابیں جو ہے نا، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ہے، اس طرح کی جو صحیح کتابیں ان میں ضعیف روایات سرے صحیح نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اوکے ہو گیا۔ یہاں ساری احادیث انہوں نے رفع دین کی لینے کے بعد آگے باب کیا باندھا ہے، نماز میں ہر جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے، وہاں صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، صحیح ہو گیا۔ یہ چیز آپ سمجھ گئے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا 473 نمبر صفحہ، اور اب ہم چلتے ہیں سیدھا جناب لاسٹ میں 516 نمبر صفحے پہ، جو وہ حدیث حضرت جابر بن سمرہ والی یہاں سے لیتے ہیں، نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ ابھی میں بات کروں گا یہاں پہ، یہ حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث آ گئی سلام کے ٹائم کی، صحیح ہے، یہ بھی آ گئی آگے، آپ نے روک کے پڑھ لینا ہے، صحیح ہے۔ تو میں یہاں پہ بات کروں گا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو قرآن کو بھی بدل دیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے مولانا الیاس گمن صاحب کی ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے، اور دیکھیے احادیث کی کتابوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے سنن نسائی ہم شروع کرتے ہیں، تو سنن نسائی میں بھی احادیث صرف اور صرف ملتی ہیں رفع دین کرنے کی، اور یہ بھی پڑھ لیجیے گا، اتنی لمبی تحریر، اوکے۔ اس کے بعد یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی، ابھی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی؟ جو صحیح حدیث ہے وہ ساری کتابوں میں ایک ہی طرح کی ملے گی، لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن حدیث صحیح ہے، صحیح ہے۔ دوسری حدیث پھر آ گئی، کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، صحیح ہے، روک کے پڑھ لیجیے گا۔
میں ساری چیزیں دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ آپ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں نا، دیکھیے حضرت وائل بن حجر اور حضرت مالک بن حویرث کی حدیث یہاں بھی موجود ہے، صحیح ہے. اور حضرت وائل بن حجر جو ہیں آخر میں اسلام قبول کیا انہوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9-10 ہجری کو انہوں نے جو ہے 9 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 9-10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی. تو یہ آپ نے روک کے پڑھ لینا ہے، صحیح ہے. اوکے، یہ ساری چیزیں آپ نے یہ رفع دین کرنے پہ ہے. رفع دین نہ کرنے والی حدیث جو میں نے دکھا دی آپ کو وہ ایک ہی ہے. اوکے، باقی جو ثابت تو ہے نہیں، ساری ضعیف ہے. اوکے، آگے چلیے. ابن ماجہ میں بھی دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح ہے. یہ رفع دین پہ نیچے ہیں، معذرت کے ساتھ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یہاں سے شروع کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث موجود ہے، صحیح ہے، کہاں تک اٹھاتے تھے. اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے سارے صحابہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ کون کون رفع دین کرتے تھے. روک کے پڑھ لیجئے گا، اور کہاں کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا، صحیح ہے. پھر حضرت مالک بن حویرث دیکھ لیا آپ نے کتنی کتابوں میں ساری حدیثیں تقریباً سیم ہیں، صحیح ہے. باقی حدیثیں بھی آپ دیکھ لیجئے ساری. یہ دیکھیے حضرت ابو حمید ساعدی والی حدیث یہاں پہ موجود ہے جو رفع دین کے اوپر انہوں نے نقل کی ہے، رفع دین کے باب میں ہی ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ ایک نہیں ہے، نیچے دوسری حدیث بھی ہے، صحیح ہے. آگے آئیے حضرت علی کی حدیث. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں ساتھ میں کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیشہ ہی رہے نا، وہ تو کہیں گئے نہیں، صحیح ہے. باقی صحابہ کے بارے میں تو چلو آپ بندہ کہہ سکتا ہے کہ کافی سارے صحابہ آگے پیچھے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، کبھی تجارت کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو حضرت علی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، ان سے رفع دین ثابت ہے. ابن ماجہ دیکھ لیجئے 764 نمبر حدیث، اور صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں ہے میرے بھائیو، اس چیز کو سمجھیے گا. صحیح ہو گیا؟ آگے چلیے دیکھتے جائیے. حضرت وائل بن حجر کی حدیث ساری کتابوں میں آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ساری کتابوں میں تقریباً آ رہی ہے. حضرت مالک بن حویرث کی حدیث وہ بھی ساری کتابوں میں آ رہی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ چلیے آگے چلتے ہیں، ایک اور کتاب دیکھتے ہیں، غنیۃ الطالبین. باقی چلو صحیح ہے، یہ بریلویوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صحیح ہے. باقی سارے چلو غلط ہوں گے، غیر مقلد فلان یہ وہ سب غلط ہوں گے، تو یہ بھی تو غلط نہیں ہونے چاہیے نا. اب دیکھیے یہاں پہ نماز کے مستحبات میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، رکوع جاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو یوں اٹھانا کہ ہتھیلیاں کندھوں کے ساتھ ہوں، انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہوں اور انگلیوں کے پورے کانوں کے اطراف کے نزدیک ہوں. پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے. ناف سے اوپر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا، یہ چیز میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے، حالانکہ میں آج یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے. سمجھ آئی؟ کنہوں نے لکھی ہے، کنہوں نے ترجمہ کیا ہے؟ قادریہ. بدل نہیں سکتا کوئی بھی. یہ ہے کہ تو ثبوت تو دکھانے انہوں نے ہونے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو بس بول دیتے ہیں. وہ مفتی عبد الواحد قریشی کہتے ہیں نا، اس مسئلے پہ یوں سوال اٹھتے ہیں. یہ دوسری غنیۃ الطالبین میں نے ایک نہیں لی ہے، دوسری بھی لی ہے، صحیح ہے. میں نے کہا چلو آپ یہ نہ سمجھو نا کہ بھائی میاں یہ صرف ایک آدمی کہہ رہا ہے. اس میں بھی دیکھ لیجئے انہوں نے حیات نماز میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا. رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں اور دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کے بالائی حصے تک بلند ہوں. یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے. سیم ہوگی پوری بات. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی. یار ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جو منسوخ چیز ہو چکی ہے وہ ایک آدمی آپ کا پیر کر رہا ہے، پیر کی جب بات آ جائے تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو حنبلی ہیں. اچھا جی چلو پھر پوچھا جائے کہ شافعی جو کر رہے ہیں رفع دین وہ تو شافعی ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ یار جو چیز منسوخ ہو گئی تو سب کے لیے منسوخ ہونی چاہیے نا، کہ اماموں کے نزدیک آ کے وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے یار؟ عقل کو تھوڑا سا ہاتھ مارو یار. آگے آئیے، روک کے پڑھ لیجئے گا. آگے آئیے.
ابن حزیمہ، انہوں نے ہر ٹائم کے لیے انہوں نے الگ سے حدیث کے اوپر جو ہے باب باندھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے. اور ایک جگہ پہ جا کے نا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت ابن حزیمہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، اور یہ حضرت علی جو ہیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور روک کے پڑھ لیجئے گا، نہیں تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے، ابھی دوسری کتاب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے. آپ اپنی قرات مکمل ہونے کے بعد اور رکوع کا ارادہ کرتے وقت بھی اسی طرح رفع دین کرتے، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح رفع دین کرتے. اور آپ اپنی نماز میں بیٹھنے کی حالت میں رفع دین نہیں کرتے تھے، اور جب دو رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ اسی طرح رفع دین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. میرے بھائیوں، اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر آگے نیچے ایک اور حدیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ نے کیسے رفع دین کرنا ہے. پھر حضرت مالک بن حویرث کی بھی پوری حدیث نقل کرتے ہیں، پوری حدیث. یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ جو جھوٹ بولیں، جو آپ کو ڈرامے بازی دکھائیں، اسی لیے تو وہ لوگ آپ کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اب یہی بات سمجھ میں آگے آئیے. یہ حدیث کتنی بڑی ہے، پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے، روک روک کے پڑھ لیجئے گا. آگے آئیے. تو میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو حمید ساعدی والی حدیث پہ جو نکٹھو، وہ جو عبد الواحد قریشی، وہ جو الیاس گمن صاحب، وہ جو ڈرامے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ان کے پاس ثبوت ہے. وہ کہاں ہیں ثبوت؟ چاند پہ ہیں، مارس پہ ہیں، کون سے سیارے پہ ہیں؟ یہاں پہ تو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو کچھ اور لکھ رہے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی؟ میری بات نہیں آ رہی؟ وہ حدیثیں دیکھیے کہاں لکھ رہے ہیں. لاسٹ میں چل کے دیکھیں گے ابن حزیمہ کیا کہتے ہیں. یہ حضرت ابو حمید ساعدی کی سر کی حدیثیں ہیں، صحیح ہے. لاسٹ میں یہاں آ کے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، آپ خود پڑھ لیجیے. میں پڑھوں گا تو مجھے جو ہے دکھ بھی ہو رہا ہے یار. مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو نہیں چاہیے یار. اور جو اپنے آپ کو مفتی ہی بولتے ہیں، مفت ہی بولتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں. امام ابو بکر فرماتے ہیں میں نے جناب محمد بن یحییٰ کو سنا، وہ فرما رہے تھے جس شخص نے یہ حدیث سننے کے بعد رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہ کیا تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. سمجھ آئی؟ حضرت ابو حمید ساعدی والی جس پہ وہ ڈرامہ کرتا ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ آئیے، یہاں پہ ابن حبان ہے، صحیح ہے. ابن حبان کی حدیث روک روک کے پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ٹائم تو بہت لے چکا ہوں، لیکن یہ آپ روک کے خود پڑھ لیجئے گا. ساری جگہ سے آپ کو رفع دین کرنے کے ہی دلائل ملیں گے. دیکھیے یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث، صحیح ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہر جگہ آپ کو ملے گی، صحیح کتابوں میں صحیح حدیث ملے گی، صحیح ہے. اب دیکھ لیجئے وہ حضرت وائل بن حجر والی حدیث، اوکے. اب یہ بھی دیکھ لیجئے حضرت مالک بن حویرث کی حدیث. میرے بھائیوں، کہاں کہاں آپ کو میں بتاؤں کہ کیا کیا انہوں نے لوگوں نے آپ کے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے، کیوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اتنی بے ایمانی کرتے ہیں. یہ حضرت ابو حمید ساعدی والی حدیث آ گئی ہے، صحیح ہے. اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں تھوڑا سا غور کیجئے گا. اس حدیث کے اوپر واپس چلتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے. نمازی کے لیے بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ جن مقامات کا ذکر ہم نے کیا ہے ان میں اس کے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند ہوں، صحیح ہو گیا. جن مقامات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو پڑھ لیجئے گا، روک روک کے پڑھ لیجئے گا، روک روک کے پڑھ لیجئے گا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط فہمی کا شکار کیا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہماری ذکر کردہ روایت معلول ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں، آگے چل کے بڑے میں آپ کو سمجھانی ہے، مزے والی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ حدیث بھی آپ روک کے پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے. یہ بھی آپ نے جو ہے پڑھ لینی ہے، اوکے. روکنے کے بعد پڑھ لینی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی روک کے پڑھ لیجئے گا. 868 ہے اور یہاں پہ ہے شاید اس روایت کا تذکرہ جس میں اس شخص نے استدلال کیا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا. سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں ابن حبان؟ کہ جو آدمی علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا نا تو وہ یہ حدیث لیتا ہے
سمجھ آ رہی؟ مطلب وہ نکٹھو ہے، وہ جاہل ہے، اللہ معاف کرے، وہ مفتہی ہے عبدالواحد قریشی، جو علم میں مہارت نہیں رکھتا، اور اس نے نماز کے دوران ان مقامات پر رفع دین کرنے کی نفی کی جن کا ہم نے ذکر کیا پیچھے، جو وہ ذکر کر چکے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے دیکھتے جائیے۔ حدیث پوری حضرت ابو حمید ساعدی کی ہے، صحیح ہے۔ یہ یہاں سے اگلے صفحے پہ چلتا ہوں تو پھر آپ پوری پڑھ لیجیے گا، روک روک کے پڑھ لیجیے گا، صحیح ہے۔ یہ آگے سوری نہیں، یہ پوری حدیث ہے معذرت کے ساتھ، یہ پوری حدیث ہے، اور اگلے صفحے پہ 48 ہے، اور اگلا صفحہ دوسری 49 پہ چلا گیا، صحیح ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے حضرت ابو حمید ساعدی والی۔ اور میرے بھائیوں پڑھو، جب تک پڑھو گے نہیں نا آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی نہیں ہے بات، اور یہ ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اسی میں ہی حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ، دیکھ لیا۔ اور وہ یہاں ہے 2 منٹ، حضرت ابن مسعود والی حدیث ہے، صحیح، یہ وہ ہو گئی۔ اور ہر چیز، ہر حدیث موجود ہے میرے بھائی، ہر حدیث موجود ہے، اور ہر حدیث کا ترجمہ بھی نیچے موجود ہے، جھوٹ کہیں نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ معاف کرے، یہ لوگ آپ کو کیوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد، سوری یہاں پہ تھا، یہ چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی کہ یہ دیکھیں اس روایت کا تذکرہ جس میں اس روایت کی تفصیلی الفاظ ہیں، جن کو مختصر طور پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کے دوران پرسکون رہنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ یہ حکم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع رفع دین کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ مطلب جنہوں نے کتابیں لکھی میرے بھائیوں ان کو سمجھ نہیں، اور مفت ہی صاحب کو سمجھ آ گئی، اور یہ الحمدللہ میری تحقیق ہے، اتنا کوئی میں بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، بس چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میں نے خود ان 13 کتابوں کو دیکھا ہے۔ ان 13 کتابوں میں نے جو صحیح احادیث بار بار بول رہا ہوں، صحیح احادیث نقل کی ہیں، ضعیف اور جس میں تھوڑا بہت بھی جو ہے نا یہ جیسے نا الفاظ کا اوپر نیچے یہ ہو جائے کہ فرض کرو آپ کو سمجھ نہ آئے، وہ حدیث میں نے نقل نہیں کی، بالکل سادے الفاظوں والی حدیث نقل کی ہیں۔ ہو سکے تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، صحیح ہے، روک کے آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اور اس کو دیکھنا کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ جامع ترمذی کی وہ حدیث جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حدیث کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ میرے پاس ہے تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دوں، یہ بھی روک کے پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے، کہ اس حدیث کے بارے میں کون اس کو صحیح کہتا ہے اور کون ضعیف کہہ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اب کے اپنے ہی لوگ اس حدیث کو مطلب ضعیف کہہ چکے ہیں، پھر بھی چلیے صحیح ہے، مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، صحیح ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، صرف میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میاں اس چیز سے ایوائڈ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آپ آ کے گالیاں دیتے ہو، آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ہے جو صحابہ سے نقل ہے، جو کہاں سے نقل ہے؟ صحابہ سے نقل ہے۔ ہر حدیث میں ہر صحابی کا اور ہر طریقہ بتایا گیا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ہر حدیث میں صحیح حدیث میں نے نقل کیا، میں نے کوئی ضعیف حدیث یہاں پہ نہیں لکھی، اور ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں یہ جلدی آگے لے کے جا رہا ہوں، آپ نے روک کے پڑھ لینا ہے، صحیح ہے۔ اس میں یہ حضرت ابو حمید ساعدی والی حدیث آ گئی 304 جامع ترمذی کی، جامع ترمذی میں یہ پھر سے حدیث موجود ہے 3423، صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اوکے۔ اگر یہ باتیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی آپ کو تو اپنے ہی مفتی شفیع صاحب کو دیکھ لیجئے، شفیع صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں تو وہ دیکھ لیجئے تذکرۃ الرشید میں جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، بہت لمبی بحث ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا جو سنت کی محبت میں بلا شر و فساد آمین بالجہر اور رفع دین کرے اس کو برا نہیں جانتا، اور آگے انہوں نے بہت سی چیزیں بھی بیان کی ہیں، لیکن سنت کی محبت میں اس چیز کو سمجھیے گا، مطلب آپ کے بڑے بھی مانتے تھے کہ یار سنت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ حدیث جو تھی نا جس میں مفتی عبدالواحد قریشی جو ہے، یہ 304 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور 305 نیچے، اور دونوں کے الفاظ سیم ہیں، لاسٹ میں 305 میں صرف یہ ہے کہ امام ترمذی نے یہ نقل کیا ہے کہ صدقتہ، یہ مطلب آپ نے سچ بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے
تھے۔ میرے بھائیو بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ سیم وہی چیز جامعہ ترمذی کی یہ حدیث میں نے جیسے پہلے بولا تھا، یہ حدیث موجود ہے، اس کا آپ نے دیکھ لینا ہے، ساری چیزیں پڑھ لینی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے 255، 56 اور 57، 255 56 جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے، وہ رفع دین کے لیے ہی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد 57 میں صرف ایک حدیث موجود ہے جو رفع دین کی نفی کر رہی ہے، رفع دین کو منع کر رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث کو لے کر کے آپ جو ہے ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جاؤ۔ اور میں نے اتنے آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں، احادیث، صحیح احادیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جس کو وہ مفتی عبدالواحد قریشی ڈرامہ کرتا بیٹھتا ہے کہ اس میں کہیں رفع دین کا ذکر نہیں، کہیں رفع دین کا ذکر نہیں۔ وہ میرے بھائی دکھا دے کہاں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جو صحیح احادیث ہیں ان میں بھی آپ کو میں چیز سمجھانے کے لیے یہ چیز کتاب لائی ہے، نہیں تو میں نہیں یہ لانا چاہ رہا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بھی موجود ہے، حضرت واحد بن حجر کی بھی حدیث موجود ہے جو ساری کتابوں میں صحیح ہے، حضرت مالک بن حویرث کی بھی حدیث موجود ہے جو ساری کتابوں میں صحیح ہے، حضرت عطا، حضرت ابو حمید ساعدی والی وہ بھی ساری کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس والی بھی موجود ہے، صحیح ہے، اور حضرت حسن والی بھی وہ جو ہے صحیح حدیث موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن وہاں تکبیر کا ذکر ہے اور یہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ اس چیز کو سمجھیے گا، میں ساری یہ چیزیں لانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ صحیح احادیث ساری کتابوں میں ایک ہی طرح کی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ باقی وہ لوگ جو آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ان کے شر سے بچائے آپ لوگوں کو، اللہ معاف کرے، وہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتہ، تو اس لیے آپ نے اس چیز کو دیکھنا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت ابو حمید ساعدی والی حدیث میں رفع دین موجود ہے، پتہ نہیں وہ مفتی عبدالواحد قریشی کہاں سے رفع دین منسوخ کرتا ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کیوں، جب مطلب کوئی چیز ملتی نہیں، ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر بھی اتنے وہ چلتے ہیں۔ اور فرض کرو اگر ثبوت ان کے ہاتھ پہ ہوتے تو پھر تو انہوں نے کسی کو جینے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ان لوگوں سے بچو اور ان لوگوں کو پہچانو کہ یہ اسلام دشمن ہیں یا اسلام کے خیر خواہ ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی ایک مسلمان کو اس سے زیادہ کوئی ثبوت چاہیے ہوں گے کہ ہاں آیا اس رفع دین ہے یا نہیں ہے۔ رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کچھ محدث مستحب بول رہے ہیں، مستحب ہے۔ مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ دیکھ لیجیے حضرت ابو حمید ساعدی کی یہ والی حدیث، صحیح ہے، 2453 یہاں بھی موجود ہے، صحیح ہے۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف جو اگلا ہمیں پیش کر رہا ہے، اور وہ حدیث جو ہے کس موضوع پہ ہے، اس چیز کو لازمی دیکھنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے کان بھرے ہوئے ہیں بھائی میاں کہ یہ فلانے وکٹورین ہیں، یہ فلانے غیر مقلد، اور ان کے پاس تو کچھ نہیں، یہ فلانے ہیں، ان کے پاس جا کے نماز نہیں پڑھنا۔ مولانا الیاس گمل صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بولا ہے کہ ان کی طرف بھیجو ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جائے گا تو پھر اگلے اس کو پڑھا کے کان بھر کے بھیجیں گے اور پھر کفر والی فتوی والی مشین بن کے آپ کے پاس آئے گا اور آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اور بات بھی سچ ہے، آپ لوگوں کے کان پہلے سے اس لیے اتنے بھر دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ سیکھ گئے نا، تو آپ لوگوں نے ان کا تیاں پانچا کر دینا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں آ رہی؟ دیکھ لیے نا یہاں پہ بھی حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث پوری موجود ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی بکھیاں ادھیڑ دینی ہے، بکھیاں۔ پھر وہ کیا کریں گے جناب، کیا نام ہے اس کا، سوری یہ جامعہ ترمذی ہے، صحیح، پھر وہ کیا کریں گے، پھر جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر بولیں گے کہ تم لوگ مرتد ہو گئے، تم لوگ فلانے ہو گئے، تم لوگ غیر مقلد ہو گئے، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کم سے کم کتابیں بہت سستی ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں یہ بولتا ہوں کہ علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو آج ایسے اپلیکیشن موجود ہیں کہ آپ کتابیں آن لائن پڑھ بھی سکتے ہو، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ آپ کو منع کیوں کرتے ہیں پڑھنے سے؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، دیکھ لیجیے حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں رفع دین موجود ہے۔ وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے واللہ ان کو جوتے مارنے، میں آج کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو جوتے مارنے ہیں، اس لیے وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے شاید آپ کو اس پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اور اگر نہیں بھی آئی تو پھر بھی آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا یا پھر خود تحقیق کیجئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں خود تحقیق کریں، صحیح ہے۔
میں یہ کہتا ہوں خود تحقیق کریں میرے بھائی، خود تحقیق کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل جو ہے مسئلہ کیا ہے۔ اس میں اسلام اتنا کوئی پوشیدہ، کوئی جو ہے مشکل اس دین نہیں ہے، بہت آسان دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ ہر چیز آپ کو چٹکیوں میں مل جائے گی، صحیح ہے، آپ کو 2 منٹ میں مل جائے گی، کیونکہ حدیث کی کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ جب کھولنے جاؤ گے نا تو آپ کے سامنے نماز کا جو ہے نا کتاب، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ سامنے آ جائے گی، آپ نے اس کو کھولنا ہے، آپ نے نماز کا طریقہ دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آپ وہیں پہ ہی سمجھ جاؤ گے۔ بخاری کھول لو وہیں سمجھ جاؤ گے، مسلم کھول لو وہیں سمجھ جاؤ گے، ترمذی کھول لو وہیں سمجھ جاؤ گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صحاح ستہ کی ساری کتابیں کھول لو، حتیٰ کہ میں نے کیا بولا، میں نے جو خود 13 کتابیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ ان 13 کتابوں میں نے ساری صحیح احادیث جو ہیں نقل کی ہیں، ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، صحیح ہے، ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور میں نے کیا بولا، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں بہت بڑا کوئی فاضل ہوں، میں عام چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، اور علم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے جب اتنی چیزیں مل سکتی ہیں تو مفت ہی عبدالواحد قریشی کو نہیں مل سکتی، مولانا الیاس گھومن صاحب کو نہیں مل سکتی، جو اتنے گھماتے رہتے، اللہ معاف کرے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ان کی لاسٹ میں ویڈیو بھی لگائی تھی کہ وہ جب آدمی ان سے کسی نے سوال کیا کہ امام حنیفہ کے بارے میں، تو انہوں نے قرآن سے ثبوت دے دیے۔ یار کیسے قرآن کو بدل دیتے ہیں یار، اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ لوگ دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام کے دشمن تو تم لوگ خود ہو، آئی بات سمجھ میں؟ تم لوگ خود ہو، میں یہ پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں، تم لوگ خود ہو۔ اگر تم لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہو تو لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو اسلام کی کتابیں پڑھنے سے؟ کیوں منع کرتے ہو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے؟ کیوں منع کرتے ہو؟ اسی لیے کہ جب آپ پڑھ لو گے نا، آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے۔ میرے بھائی میں پڑھ چکا ہوں نا، میں صرف سوال کرتا ہوں، بدتمیزی نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا فیس بک پہ آگے پیچھے آپ لوگ آگے گالیاں بھی دیتے ہو، صحیح ہے، میں پھر بھی آپ کو بولتا ہوں میرے بھائی پڑھ دو۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے یار کہ مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے دشمن بنے ہوئے آپ لوگ، اور کس نے بنایا آپ لوگوں کو سنت کا دشمن؟ ان مفتیان کرام نے، مفتیان کرام نے، جو آپ نے آپ کو نام نہاد، یہ اسلام کے اسکالر ہے، نام نہاد، سچی میں نہیں ہے یہ لوگ اسلام کے اسکالر۔ تو اس لیے آنکھیں کھولو اور خود علم حاصل کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔